दिबाचे में भी लिखा है, मनाक़िब मिराजी में लिखा है, अल-फतुल मुबीन सफ़ा नंबर 22 के अंदर लिखा है, अखबार अहया के नबी का इस बात को जिक्र फरमाया है। तो हुज़ूर गौस पाक ने फरमाया, जलाल ने आगे फरमाया कि तूने सवाल तो खिलवत में किया, यानी जब जाने लगे ना खिदर हुसैन मुसरी, तो फरमाया कि माँ क्या मांगता है? तो वो कहते हैं हजरत आप मिल गए, क्या क्या चाहिए? बस इस रात से पर्दा उठा दीजिए। मैंने देखा कभी बखीरी बैठी, कभी रीठ नहीं आपने निकाली, कभी खंखार नहीं फेंकी, कभी थूक नहीं फेंका, पसीना खुशबूदार है, बोलो बड़ा जमीन खा जाती, वजह क्या है? आपने मिंबर सजाया, लोगों में ऐलान किया, लोग जमा हो गए और आपने फरमाया, ऐ लोगों, किधर हुसैन मुसरी? मुझसे पूछता है कि आपके जिस्म में मक्खी क्यों नहीं बैठती? अल्लाह की रज़ा के लिए आपके पसीने से खुशबू क्यों आती है? आपका बोलो बड़ा जमीन क्यों खा जाती है? फरमाया सुनो, तल्लाई हाना वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर जिलानी, ये जो जिस्म तुम्हें नजर आ रहा है, इस ज़ाहिरन तो मेरा है और बातिनन मेरे मुस्तफा करीम का जिस्म है। ऐसा जिस्म कोई माल आए ना, तो फिर आज भी अफसोस की बात है कि लोग औलिया अल्लाह को बेबस कहते हैं, माज़अल्लाह अपने जैसा कहते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि माज़अल्लाह वली अल्लाह मार के मिट्टी में चले गए। ये वली है, ये जिंदा है, ये क्या है? अब इस बात को इंशाल्लाह मैं शामिल करूंगा। एक तो बातें और सुनिए, हुज़ूर गौस पाक तलाइल जवाहिर के अंदर ये वाकया बड़ा मशहूर लिखा हुआ है। हुज़ूर गौस पाक अपने मदरसे में बैठकर तलबा को स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, दर्स निज़ामी आलिम का कोर्स। फरमाते हमने देखा कि आपके चेहरे में जलाल आया और आपने अपनी चादर मुबारक में हाथ डाल के जैसे बाहर निकाला तो हाथ से बारिश के पानी के कतरे टपक रहे थे, पूरा हाथ गीला हो गया। अब जलाले गौसियत तो किसमें हिम्मत हो पूछने की? कहते खैर हमने वो दिन वो वक्त वो महीना लिख लिया। 2 माह गुजरे, कुछ सौदागर आए हुजूर गौस पाक की बारगाह। आगे कहते हैं कि हजरत हम समुद्र में जा रहे थे, एकदम तूफान आ गया, करीब था कि हमारी कश्ती डूब जाती, हमने आग को पुकारा, अल मदद या गौसे आदम दस्तक, अल मदद या 850 साल गुजर गए इस वाक़े को, आज तक इसीलिए इसके ऊपर शिर्क का फतवा नहीं लगाया। पर अफसोस है आज के मुल्ला पे जो खाली ये लफ्ज पढ़ते हैं लेकिन दिल में तज़ीम मुस्तफा नहीं, हुब्बे मुस्तफा नहीं, वलियों की कदर ही नहीं जानते। वो कहते हैं ये शिर्क है। अरे भाई अल्लाह की अता से ये नबी वली देते हैं, अल्लाह की अता के बगैर एक लम्हा भर भी जो कहे कि नबी वली जाती तौर पर देता है, वो फौरन काफिर हो जाएगा। किसी सुन्नी का ये कॉन्सेप्ट या अकीदा नहीं है तो कहे आए का हजरत जैसे हमने अल मदद या गौसे आदम पुकारा, हमने देखा कुदरती तौर पर एक हाथ नमूदार हुआ जिसने हमारी कश्ती को पकड़ा, तूफान से बचाकर साहिल समुद्र के किनारे लगा। यह है गौसे आदम दस्तगीर। क्या है ये? तो मैं क्यों ना कहूं मैं कादरी हूं, शुक्र है रब्बे कदीर का, मेरे हाथों में दामन है तीरा नबी का। अल्लाह का करम है कि जिनके हाथों में हमारा हाथ है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, वो इमामुल औलिया है, लोग उनको गौसुल आज़म के नाम से याद फरमाते हैं। तो ये खिदर हुसैन मुसरी थे। लोग माशाअल्लाह कहते हैं कि नबियों को गैब की खबर नहीं, हुजूर गौस पाक का इल्म देखिए कैसा है, इल्म देखिए हुजूर गौस पाक का कैसा है। खिदर हुसैन मुसरी को आपने फरमाया कि तुझे एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद है। वो कहो ना सुभान अल्लाह। यानी एक तो ये गैब की खबर देना कि तेरे घर बच्चा औलाद होगी, बेटी का मना किया, फरमाया बेटा ही होगा और नाम भी खुद रख दिया मोहम्मद। और फरमाया तुम्हारे नबीना मोहल्ले के नबीना हाफिज के पास वो कुरान हिफ्ज़ करेगा। फिर 601 सने हिजरी में 601 सने हिजरी के अंदर बेटा पैदा हुआ, नाम हजरत हुजूर गौस पाक ने रख दिया था, मोहम्मद हुआ। और खिदर हुसैन मुसरी को आपने फरमाया था कि तेरी उम्र बड़ी लंबी होगी, तेरी उम्र वो तो दुनिया से होशो हवास में जाएगा, किसी का मोहताज भी नहीं होगा। और फिर दुनिया ने देखा, बहजतुल असरार के अंदर लिखा है कि 601 सन हिजरी में बेटा पैदा हुआ, नाम मोहम्मद रखा, 7 महीने में उसने पूरा कुरान हिफ्ज़ कर दिया। जब अल्लाह के वली का हाथ हो, निगाह विलायत हो, तो फिर देखिए असर कैसा होता है। 7 साल 7 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर दिया। और इनकी अपनी उम्र कितनी हुई? 91 साल, 91 साल उम्र पाई और होशो हवास में बगैर किसी मोहताजी के कलमा पढ़ के ईमान पे खात्मा हो गया। ये गैब की खबर किसने दी है बताइए? अरे बोलिए किसने दी है?
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو مرتبہ مقام حضور غوث پاک کا. اور آپ نے اپنی وفات سے، چونکہ آپ کی وفات جو ہے وہ کیا ہے بھائی 561 سنہ ہجری، 2 ماہ پہلے ہی اپنی موت کی خبر دے دی تھی، 2 ماہ پہلے ہی کہ میں انتقال فرما رہا ہوں. بیمار ہوئے اور اللہ سے جا ملے. اور قربان جائیے کہ مختصر سنیے کہ آپ کی جو بیویاں تھیں، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ آپ نے کم و بیش 4 شادیاں کی تھی. ایک کا نام تھا بی بی مدینہ، کہو سبحان اللہ، اور ایک کا نام تھا بی بی صادقہ سچی، ایک کا نام تھا بی بی مومنہ، اور ایک کا نام تھا بی بی محبوبہ. اور مختلف تاریخوں کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جو 4 بیویوں صلی اللہ نے اولاد دی نا، 49 جس میں سے 20 آپ کے صاحبزادے ملتے ہیں. وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی آفتاب بن کر چمکے ہیں، ولایت کے آفتاب بن کر چمکے ہیں. اور کسی شاعر نے تو انتہا کر دی، کہتے ہیں اتنا باز اللہ سلطان الرجال جاء فی عشق و مات فی کمال. فرمایا بے شک اللہ کا باز، مردوں کا سلطان، یہ آئے تو عشق الہی میں، گئے تو پھر بھی کامل ہو کر گئے. آئے بھی تو عشق الہی میں، گئے بھی تو معرفت الہی میں چلے. یا آئے محبت مصطفیٰ میں، آئے عشق مصطفیٰ میں، اور گئے بھی معرفت کمال لے کر. اور یہ جو علم العداد ایک علم ہے، اب عشق کے ہم اگر علم العداد نکالیں تو وہ بنتے ہیں 470. کتنے بنتے ہیں؟ عین کے 70، شین کے 300، قاف کے 100. کتنے ہوئے؟ 470. کتنے ہوئے؟ یہ عشق کے علم العداد نکالو تو 470 بنتے ہیں. لفظ کمال، کمال کے 91، کاف کے 20، میم کے 40، الف کا 1، لام کے 30. یہ کتنے بن گئے؟ 91. اب ذرا 91 کو 470 میں ملاؤ تو بنتا ہے سن وفات 561 سن ہجری. کتنا بنتا ہے؟ تو یعنی عشق یہ بھی حضور غوث پاک میں تھا، کامل بھی تھے. کیا تھے بولیے؟ کمال کے درجے پہ فائز تھے. اللہ نے ان کو وہ عشق بھی عطا فرمایا تھا اور کمال کے درجے پہ حضور غوث پاک فائز تھے. تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ جا فی عشق و ماتا فی کمال. اور پچھلے جمعے جو شعر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، رہا میدان شہرستان عرفان تو تیرا رمنا تیری محفل ہے یا غوث. فرماتے رب نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا نا، تو رہی پیچھے بات معرفت و فقر بھی تیرا رمنا. رمنا بولتے ہیں ٹہلنے کی جگہ کو. فرمایا غوث اعظم آپ جہاں ٹہلتے ہیں، جہاں آپ قدم لگاتے ہیں، وہاں بیٹھنے والا وہ معرفت الہی والا بن جاتا ہے. کون سبحان اللہ. وہاں بیٹھنے والا آپ کے قدموں کو جس مٹی نے بوسہ لیا ہو، اس مٹی میں بیٹھنے والا وقت کا اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہ مقام حضور غوث پاک کا. اور پھر یہ جو شعر حضور غوث پاک کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے پچھلے جمعے پڑھا اور اس کی وضاحت نہ ہو سکی تھی، تو آج دل چاہ رہا کہ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں. فرمایا یہ چشتی، یہ سوہر بردی، یہ نقش بندی. یہ چشتی، یہ سوہر بردی، یہ نقش بندی، ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث. یعنی ہر ایک تیرا محتاج ہے، ہر ایک کو فیض ملا ہے تو تیرے در سے ملا ہے. بس یہ آخری بات 5 منٹ میں اس کو میں مکمل کرتا ہوں. خدا کی قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. کیا مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے تفریح الخاطر کے اندر مولانا جمال الدین نے اس کو ذکر کیا. آپ اس میں لکھتے ہیں کہ خواجہ خواجہ ہند الولی، چشتیوں کے بانی اور امام کون ہے بولیے؟ خواجہ معین الدین چشتی، جنہوں نے کم و بیش اپنی نگاہ ولایت سے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. یہ مقام ہے خواجہ. یہ حضور غوث پاک کے غلام، حضور غوث پاک کے غلام ہیں. فرماتے 57 دن 57 ڈیز حضور غوث پاک کی خدمت میں رہے. جب جانے لگے تو عرض کرتے حضور مجھے عراق کی ولایت عطا فرما دی. کس کی بھائی؟ حضور غوث پاک نے فرمایا وہ تو میں نے شیخ شہاب الدین سہر وردی کو دے دی. فرمایا ہندوستان کی ولایت ہے جہاں میں نے تجھے وہ عطا کر دی. وہ دے دے. یہ تفریح الخاطر. اب آئیے بہاجت الاسرار اور دیگر دوسری کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. جب غوث پاک نے شہر بغداد میں منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا قدم حاضی علی رقبت کل بریدہ، یہاں اعلان فرمایا. اور پھر کیا ہوا کہ یہ خراسان کے علاقے میں یہ چلہ کشی کر رہے تھے، چلے میں بیٹھے تھے. ادھر غوث پاک نے اعلان فرمایا، ادھر خواجگان نے غوث پاک کی آواز کو سن لیا. کہاں بغداد، کہاں خراسان،
یہاں آواز نکلی وہاں آواز کو سنا, فرمایا گردن جھکائی, اعلیٰ رقبہ کی اتنی جھکائی کہ گردن زمین پہ لگا دی, اور فرمایا کہ صرف میری گردن پہ آپ کا قدم نہیں بل اعلیٰ راس بائی, میری آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم ہے, میرے سر کے اوپر بھی آپ کا قدم ہے. ادھر خواجہ نے اپنے سر کو جھکایا خراسان کی پہاڑیوں میں قلت کشی کرتے ہوئے, ادھر شہر بغداد میں منبر پر بیٹھ کر حضور غوث پاک نے دیکھا اور وہاں بیٹھنے والا کو بتایا کہ دیکھو میں نے یہاں سے اعلان کیا. وہ خواجہ نے گردن جھکائی, اتنی جھکائی کہ گردن کو زمین کے ساتھ لگا دیا. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے خواجہ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرما دی. تو ان کو بھی فیض کس سے ملا ہے؟ غوث پاک سے. تو ساتھ دونا کس سے فیض ملا ہے؟ واہ واہ کے دوران کس سے فیض ملا ہے؟ سلسلہ چشتیہ کو بھی غوث اعظم سے فیض ملا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ چشتی, شور بندی, نقش بندی, ہر ایک تیری طرف آئے ہے یا غوث. اب یہ ہو گیا سلسلہ چشتیہ. اب آئیے سلسلہ نقش بندیہ, اس کے بانی کون ہے؟ حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ تعالی, عارف باللہ. حضرت شیخ عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خوارق الاحباب فی معرفت الاقطاب کے اندر ذکر کیا. حضور غوث پاک اپنے مریدوں کے ساتھ جو ہے جا رہے تھے, ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بخارا کی طرف منہ کر دیا. بخارا کی طرف منہ کر کے تو آپ فرماتے ہیں مجھے یہاں ایک اللہ کے ولی کی خوشبو آ رہی ہے. گہری سانس لی, سانس اندر کھینچا جیسے کچھ خوشبو سونکتا ہے. اور پھر وہ ولی ابھی آئے نہیں تھے, مقام دیکھیے ولیوں کا, آئے نہیں. فرمایا 157 سال جب میرے وصال کو ہو جائیں گے پھر اللہ کے ولی کو پیدا ہوگا. یعنی میرے وصال کے 157 سال کے بعد وہ اللہ کا ولی پیدا ہوگا. فرمایا وہ میری قبر پہ آ کے فیض حاصل کرے گا, وہ پھر دنیا میں میرا ہی فیض پہنچائے گا. کہو سبحان اللہ. تو 157 سال گزرے, حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اس سے پتا چلا کہ ولی جو فیض ہے وہ زندہ رہ کے زمین کے اوپر رہتے ہوئے نہیں رہتا بلکہ زمین کے اندر بھی چلا جائے. جب بھی فیض کا دریا بہاتا ہے تب بھی اپنے فیض کا دریا بہاتا ہے. اور یہ تو ولی جب جائے اس کو بولتے ہیں یوم وصال. وہ وصال کا معنی ہوتا ہے ملنا. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ تو ہم سے جدا ہو رہے ہیں, تو جدائی کو بولتے فراق. تو ہونا چاہیے یوم فراق, ہم کہتے ہیں یوم وصال. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سے جدا ہو گئے, اچھوں سے مل گئے ہیں. سب سے پہلے تو قبر میں مصطفیٰ سے ملے ہیں. قبر میں سرکار آتے ہیں نا, قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سرکار آئیں گے نا قبر میں, آئیں گے کہ فرشتے پوچھیں گے کہ ماں کنتا تو قلوفی کی حاضر رجل, کیا کہتا تھا ان کے بارے میں؟ تو سنی تو کھڑا ہو کے بولے گا میں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا تھا, میں تو نعت پڑھتا تھا, میں تو درود پڑھتا تھا, میں تو ان کی سنتوں کو زندہ کرتا تھا, میں نمازیں پڑھ کے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا. تو سنی انشاءاللہ کامیاب ہوگا, کیونکہ سنی عشق رسول کی شکل لے کے قبر میں جا رہا ہے. جس کا دل ہی محبت رسول سے خالی ہے, عشق رسول ہی نہیں, وہ کیسے مصطفیٰ کو پہچانے گا؟ وہ تو دنیا میں نہیں پہچان سکا, وہ تو دنیا میں کہتا رہا کہ وہ تو ہماری طرح ہے, تو قبر میں کیسے مصطفیٰ کو پہچانے گا؟ تو سنی نکل جائے گا, سنی کامیاب ہوگا اللہ کی رحمت, اللہ کے فضل سے. اب آخری رہ گیا سلسلہ سہروردیہ. کون سا رہ گیا بھائی؟ آج آپ میں ایسے جیسے نیند نہیں چھائی ہوتی, بالکل اللہ کے بندوں بولا کرو. یہ سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کر کے پھر یہ علمی نقطے نکلتے ہیں. تو آپ سنو یہ علم کی باتیں, شاید پہلے آپ نے سنی نہ ہو, اس کو یاد کر کے آگے پیغام کو پہنچاؤ. اولیاء اللہ کی ان کرامات, تصرفات, ان کی واقعات کو سن کے دل میں شمع روشن ہوتی ہے, ان کی محبت آتی ہے. اور ولی کی محبت جتنی دل میں آئے گی اتنا ایمان کامل ہوگا, اتنا ایمان کیا ہوگا. اور آپ تو قادری ہو, ہمیں تو غوث پاک فرمایا مریدی لا تخاف, تو کیوں ڈرتا ہے؟ اللہ ربی عطانی رفعتن نذر ملالی, اللہ نے تو مجھے ایسی رفعتیں عطا کی ہیں کہ میں نے تو مرادوں کو پا لیا ہے. کس کو پا لیا؟ اور آپ فرماتے لولا لجام شریعتی, اگر میری زبان میں شریعت کی لگام نہ ہوتی
لأخبرتكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. تو میں کیا آپ کی خبر دے کر تمہیں بتاتا کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھر میں جمع کر کے آئے ہو. میں مجھ سے تمہارا کیا چھپا ہے؟ یہ تمہارے جسم جو ہے نا یہ شیشے کی طرح ہے، اندر کا بھی نظر آتا ہے مجھے باہر کا بھی نظر آتا ہے. یہ غوث پاک فرما رہے. کون فرما رہے؟ جب غوث پاک کا یہ مقام ہے تو پھر مصطفیٰ کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نگاہ ولایت ہے حضور غوث پاک کی، تو پھر نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے آخری سلسلہ سہروردیہ. ان کے بانی کون ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. یہ علم کلام بڑا پڑھتے تھے. یہ منطق لوجک علم ہے، نالج ہے یہ منطق. تو علم کلام جس میں اللہ کی وحدانیت، نبی پاک علیہ رسالت، ان کو قرآن سے بھی حدیث سے بھی ثابت کیا جاتا ہے اور منطقی اعتبار سے بھی لوجک نالج ہے اس اعتبار سے بھی ثابت کیا جاتا ہے. یہ علم کلام بڑا پڑھتے تھے. ان کے چچا ان کو کہتے بیٹا کیوں اتنا پڑھتا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ چچا یہ میرا شوق ہے. وہ چچا ان کو پکڑ کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لے گئے. حضور غوث پاک کو جا کے عرض کیا کہ حضور یہ میرا بھتیجا ہے، علم کلام بڑا پڑھتا ہے. حضور غوث پاک نے سامنے بٹھایا، مسکرا کے فرمایا بیٹا یہ تو بتا کون سی کتابیں پڑھی؟ تو جتنی کتابیں ازبر زبانی یاد سب کے نام لے لیے، سب کے نام جب بتا دیے حضور غوث پاک نے سینے پہ ہاتھ پھیرا، سارا علم بھی ختم ہو. یہ دیکھیے مقام علم ختم، نسیر منسیت، یعنی جیسے کچھ یاد ہی نہیں. میں آپ بتاؤ کیا پڑھا ہے؟ کچھ بھی نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں آ رہا. پھر دوبارہ سینے پہ ہاتھ پھیرا، علم لدنی سے سینہ بھر دیا. معرفت آ گئی، طریقت آ گئی، وہ مقام عطا فرما دیا. لیکن علم کلام کے تھے، خود فرماتے سارا میں ہو گیا، مٹا دیا. میرے سینے کے اندر معرفت ڈال دی، حکمت کے خزینے ڈال دیے، میرے سینے میں علم لدنی ڈال دیا. آج سلسلہ ہے سہروردی پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. یہ کس کا مقام ہے؟ یہ کس کی ولایت ہے؟ یہ درجہ کس نے دیا؟ یہ شرف کس نے بخشا؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ ولایت کا. اب سنیے اعلیٰ حضرت کا شعر. ہماری یہ چشتی، یہ سہروردی، یہ نقش بندی، ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث، ہر ایک آپ کا محتاج ہے. یہ مقام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے یہ بیان ہوتے رہتے ہیں، یہ ہونے چاہیے عقائد پر. آج مسلمانوں کے عقیدے پر بھی حملہ ہے، عمل پر بھی حملہ ہے. جن ولیوں سے ہم محبت کرتے ہیں نا، یہ ولی اللہ کے پیارے تھے، یہ نمازیں نہیں چھوڑتے تھے. ہماری نماز کہاں دیکھی؟ حضور غوث پاک نے سنا آپ نے پچھلے جمعے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، یعنی 40 سال سوئے نہیں. وہ 15 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے 15 سال پورا قرآن پڑھتے رہے. 15 سال یہ مقام ہے. اور ہم قادری ہیں، نسبت والے. ہمارا حال دیکھیے، دکان پہ بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کوئی موبائل، کوئی کسٹمر سے باتیں کر رہا ہے. حالانکہ ادب ہو نا، مومن ہو تو کہہ رہا رکیے اذان، اللہ آپ کو اجر دے کے لگے. نہیں، ہم تو اپنی ڈیلنگ میں لگے ہوتے، کسٹمر سے بات ہو رہی ہے. اچھا بات تک معاذ اللہ اذان کی آواز کو ہم سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ڈسٹرب کر رہی ہے. اچھا جتنی اونچی آواز ہوگی نا، بجائے یہ کہ شرم سے ادب سے چپ ہو جاتا، ہم اتنی اونچی اپنی آواز کر دیتے ہیں، اتنا اونچا بولتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ معاذ اللہ جو اذان وقت دنیا کی باتیں کرے، ہو سکتا ہے کہ موت وقت اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو، اللہ ایمان اس کا چھین لے. ہم مسلمان ہیں، ادب و احترام کرنا ہے. تو جن ولیوں کے ہم واقعے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پہ بھی چلنا ہے. آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ.